औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ 4 से 5 खबरें हैं जो आप शेयर करूँगा, और ये सब भी ज़रूरी और अहम खबरें हैं। और आखिर में मैं आपको शेख दानिश, जो बेस्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी के मालिक हैं, वो पुलिस से किस तरह भाग रहे हैं, ये मैं आपको आखिर में इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। चलते हैं सबसे पहली खबर पे कि आज सुबह 7:30 बजे के करीब शहबाज गिल साहब को अदालत लाया गया, सेशन जज साहब की अदालत में। और कचहरियों में जब वो आए, वो एक एम्बुलेंस में थे, और हमारे मीडिया के रिपोर्टर ने बताया है, उन्होंने देखा है एम्बुलेंस में कि वो तकरीबन 1 घंटा एम्बुलेंस में लेटे रहे हैं स्ट्रेचर के ऊपर, और उनके चेहरे के ऊपर मास्क लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनको एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया, क्योंकि उनके जो वकील हैं फैसल साहब, उन्होंने कहा कि जी हमें 9 साढ़े 9 बजे का टाइम दिया जाए, उस वक्त हम उनको लेके आएंगे। जैसे इनको एम्बुलेंस के से बाहर उतारा गया और इन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया, और व्हील चेयर पर जब ये बैठे हुए थे तो इनके चेहरे के ऊपर मास्क लगा हुआ था। लेकिन जैसे वो व्हील चेयर पर बैठे हैं और बाहर लाए हैं, तो हमारे मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक बता रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब धाड़े मार मार कर रो रहे थे। रश था, वो रश की वजह से मास्क उतर गया उनका। मीडिया का रश था, पुलिस का रश था, और माजरत के साथ के कोई कारकुन नहीं था पीटीआई का, कोई पीटीआई की सीनियर लीडरशिप उधर उसके साथ मौजूद नहीं थी, मासवाए उनके वकील साहब थे, और वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे। शहबाज गिल साहब, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। नहीं ਇੰਨੀ औकात सी ਤੇ ना अपने औकात तो बढ़ के गल्लां कर दे। अब रोने से क्या फ़ायदा? अब धाड़े मार मार कर रोने से, ये कोई ड्रामा कर रहे हैं, जानवर रो रहे हैं। तो अब आप जट्टों के बच्चे बने, जट्टों के पुत्र बने, इस तरह बात नहीं बनेगी। तो पहले तो आप मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट आपके बंदे बैठे होते हैं, और आप बड़े धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं, मारते थे। लेकिन अब आपको क्या हो गया? वो बढ़के किधर गई हैं? आपको याद आता है वो पिछली फिल्म याद आती होगी कि पुरानी यादें आपके जेहन में घूमती होंगी, यार मैं क्या क्या बढ़के मार रहा था, अब मैं बर्दाश्त करूं। आप में कुव्वत इरादी, आपकी कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। ये तो बच्चों का काम है या डरपोक लोगों का काम है कि ये दाढ़े मार मार कर रोना। अब इस रोने का फ़ायदा कोई नहीं है, आपकी फटी लिखी जा चुकी है। जब आदमी अपनी औकात से बढ़कर जब बातें करता है ना, वो ख्वाह कोई भी हो, ये मैं आप बताता हूँ आगे चल के, ये दूसरी खबर में, कि जब इंसान अपनी औकात से बढ़ के कोई भी बात करता है या कोई हरकत करता है, तो फिर वो उसके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं, ये अब पुलिस उनका दोबारा से रिमांड मांगेगी। अब देखते हैं कि अदालत उन्हें, जज साहब उन्हें रिमांड देते हैं या कि नहीं देते। बहरहाल शहबाज गिल की बस हो चुकी है, थक चुके हैं और वो टूट चुके हैं। नाज़रीन, चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पूरे ये 3-4 दिन पहले जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है, शेख दानिश साहब, जिनका मुख्तसर मैं आपको तारफ़ कराता हूँ कि फैसलाबाद में एक बेस्ट एक्सपोर्ट के नाम की कंपनी है, जिसमें कोई 1000-1200 आदमी काम कर रहा है। ये उस फैक्ट्री के मालिक हैं, और ये सुना है कि ये बड़ी अयाश तबीयत के मालिक हैं। इन्होंने ये जो एक इखलाक से गिरी हुई खतीजा नामी खातून को, जो 4th ईयर की स्टूडेंट थी मेडिकल की, उसके साथ जो हरकत की है, इन्होंने जूते चटवाए गए हैं। इस शेख दानिश ने ये अपने से बढ़ के काम किया है इन्होंने। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, अल्लाह सुब्हान तआला के नाम पे, कलमा के नाम पे ये मुल्क बना था। तो ये शेख दानिश साहब, ये जो इनके पास करोड़ों अरबों रुपये है, ये रुपया इनके सर चढ़कर बोल रहा है। इनको ज़रा शर्म नहीं आई नाज़रीन, कि जिस तरह इसने किया, इस शख्स ने किया, इसकी फैमिली ने किया, इसकी बीवी ने किया, इसकी बेटी ने किया, इसके मुलाजमीन ने जो हरकतें की हैं, पूरी दुनिया ने देखा है इसे।
تو ناظرین بار بار وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے وہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے آپ اب تک۔ وہ ویڈیو میرے پاس بھی اب میں لیکن اپلوڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ ضرور ناظرین دیکھیے گا کہ میں آخر میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کروں گا جس میں کل شیخ دانش کو کچہری لایا گیا پولیس کی کسٹڈی میں، اور پولیس اس کے ساتھ تھی، تو وہاں پر وکلا نے ان کے اوپر تشدد بھی کیا اور مزید انہیں پولیس بھگا کے لے گئی۔ لیکن جس طرح شیخ دانش کو دیکھیے گا کہ کس طرح وہ بھاگ رہا ہے شخص، میں کہتا ہوں کہ شرم آ جائے، ڈوب کے مر جاؤ یار، کہ یہ تمہیں تھوڑی سی جب شرم تو آتی ہوگی کہ یار میں نے یہ کیا حرکت کر دی ہے۔ ناظرین یہاں پہ کچھ تھوڑی سی سٹوری دو طرح کی سننے میں آ رہی ہے کہ شیخ دانش جو عیاش طبیعت کا مالک ہے، وہ اپنی اس بیٹی کی سہیلی کے ساتھ شادی کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ ختیجہ جو خاتون ہے وہ نہیں مان رہی تھی۔ تو شیخ دانش صاحب اس کے گھر گئے ہیں اپنے گارڈز کے ساتھ، اور اس لڑکی کو ختیجہ کو وہاں سے اس کے موبائلوں سمیت، اور کیش بھی سنا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی اٹھا کے لے کے آئے ہیں، اور اپنے گھر لا کے اس کے اوپر تشدد بھی کیا ہے۔ اس کی یہ جو پروٹے ہوتے ہیں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، یہ بھی کاٹ دیے ہیں، سر کے بال کاٹے ہیں، اور جوتیاں چٹوائی گئی ہیں، جوتیاں۔ لعنت ہے ہمارے پہ، لعنت ہے ہمارے اس معاشرے پہ، لعنت ہے ہمارے اس ریاست پہ۔ میں کیا شرم سے ڈوب کے مر جائیں ہم لوگ یار۔ ہم چاٹنے والی قوم ہیں، زبانیں چٹوانے والے قوم ہیں ہم لوگ۔ یہ جو سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنے آپ کو توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ 4 پیسے آ جاتے تو خدا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو استغفر اللہ زمین کا خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی اوقات کل کچہریوں میں لوگوں نے دیکھا اس کو جوتے پڑتے ہوئے۔ شیخ دانش صاحب کے لیے تو ایک تھپڑ ہی کافی تھا۔ جو عزت دار شخص ہوتا ہے نا، اس کو کوئی اوے کہہ دینا تو وہ اس کے لیے بےعزتی کا مقام ہے۔ تو اس شخص کو تھپڑوں کی بارش ہوئی ہے کل، وکیلوں نے اس کو اوپر مارا، تھپڑ مارے ہیں۔ میرا خیال میں کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم حیا نام کی کوئی چیز ہو تو یہ ڈوب کے مر جائے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ اور اس کی جو فیملی ہے، انشاءاللہ یہ میری پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ یہ پولیس کے پیچھے کھڑے رہے، اور سی پی او صاحب جو ہمارے عمر سعید ملک صاحب ہیں، اور فیصلہ آباد پولیس کو میرا سلوٹ ہے۔ ویل ڈن فیصلہ آباد پولیس، اور شکریہ سی پی او صاحب آپ کا کہ آپ اس بچی کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور میری چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ سر آپ سیاست پہ تو 100 موٹر ایکشن لیتے ہیں، پلیز یہ ختیجہ نام کی جو بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ 100 موٹر نوٹس لیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اس ویڈیو کے پروگرام کے آخر میں یہ کل جو اس کے ساتھ کچہریوں میں واقعہ ہوا ہے وہ آپ کو آخر میں اس کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ پولیس کے ساتھ بھاگ رہا ہے شخص، اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے، کوئی ٹاول سا رکھا ہوا ہے، اور یہ بھاگ رہا ہے۔ یا اللہ کیا بولوں، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ اس طرح کی وہی جو میں شہباز گل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اپنی اوقات سے بڑھ کے، جب بھی ہم کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت دیکھ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں میں اس وقت جب یہ کوئی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی گھٹیا حرکت، یہ کیا میسج گیا پوری دنیا میں شیخ دانش تم نے کیا میسج دیا ہے؟ ہمارا کون سا معاشرہ، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم ایک جانوروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کیا پیغام دیا تم نے دنیا کو کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں لا قانونیت ہے، تمہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک عدالت اللہ کی بھی ہے، اور یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دہ قیامت کے روز بھی ہونا پڑے گا۔ اگر تم یہاں پاکستان میں پاکستانی عدالتوں سے چھوٹ بھی گئے، کیونکہ ہمارا پاکستانی عدالتی سسٹم ہے نا، ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ وکیلوں کی ایک فوج کھڑی کر دیں گے، جج صاحبان بھی اسلام پیش کریں گے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے
کہ ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف کہ کل ہمارے خان صاحب نے آزادی صحافت پہ ایک لیکچر دیا، اور وہ وہاں پہ لیکچر دیتے ہوئے ایک پرائم منسٹر کا قصہ سنا رہے تھے کہ ایک لورا اپنا یو کے کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ جی ایک پرائم منسٹر کے یو کے کا ایک رائٹ ہینڈ بندہ تھا، تو وہ ہمیشہ اخباروں میں اس کی موومنٹ بھی آتی رہتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ عدالت کے اندر جھوٹ بولا، یو کے پرائم منسٹر کے ایک رائٹ ہینڈ نے عدالت میں ایک جھوٹ بولا تو اسے 3 سال کی سزا ہوئی جھوٹ بولنے سے۔ تو خان صاحب آپ مثال تو بڑی خوبصورت دی ہے آپ نے کتنے جھوٹ بولے اب تک؟ آپ نے اب تک کتنے جھوٹ بولے ہیں 3.5 سالوں میں؟ اور اس سے پہلے 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، توشہ خانہ، یہ جتنے بھی ملم جبا، بلین ٹری، یہ فارن فنڈنگ، مطلب آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آپ اس طرح کی مثالیں نہ دیا کریں، آپ کو اب یہ مثالیں سوٹ نہیں کرتی ہیں نا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے خود سیاست نام، پاکستان میں سیاست نام کس چیز کا نام ہے؟ سیاست نام ہی جھوٹ کا ہے۔ پاکستان میں جو سیاست ہے کیا وہ سچ پہ کھڑی ہے؟ جھوٹ پہ ہے۔ پاکستان کی سیاست ٹوٹلی جھوٹ پہ ہے، کھوکھلے نعروں پہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے ایک اور مثال دی امریکہ کی کہ یہ امریکہ کے اندر وہ ایک آدمی نے کوئی لاٹری سسٹم یا کوئی اس طرح کا ایک فراڈ کیا، اور فراڈ کر کے اس نے اربوں خربوں ڈالر بنائے۔ تو وہ جب پکڑا گیا تو عدالت میں اس کا کیس چلا، تو اس وقت اس کی بیوی اور 2 بیٹے تھے اس کے، ان کو پتہ چلا کہ جی ہمارے باپ نے یہ فراڈ کیا ہے۔ یہ خان صاحب نے کل ایک مثال سنائی ہمیں نا۔ تو وہ اس کے بیٹوں نے، ایک بیٹے نے خودکشی کر لی اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میں معاشرے کا کس طرح سامنا کروں گا، میں لوگوں میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، میں کیا دوستوں میں، فیملیوں میں، عزیزوں میں کس منہ سے جاؤں گا کہ میرے باپ نے فراڈ کیا ہے۔ تو ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، اور دوسرے بیٹے نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، اور 2 سال کے بعد اس کے وہ دوسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوگی، اور بیوی نے طلاق لے لی فراڈ کرنے کا انہوں نے واقعہ سنایا۔ تو خان صاحب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی فراڈ کیا ہوگا، کیونکہ میں نہیں کہہ سکتا۔ توشہ خانہ، گھڑیاں، جو بھی وہاں پہ انگوٹھیاں، 5 7 کیرٹ کی انگوٹھیاں، یا یہ 5 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کا یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی جو 459 ایکڑ کی جو رقبہ تھا، یہ سارا کچھ۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کبھی کوئی فراڈ کیا ہوگا، لیکن کہانیاں تو سب کے سامنے ہیں، ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپتی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی فراڈ کیا ہوگا۔ تو یہ انہوں نے واقعہ سنایا۔ اچھا، جب خان صاحب اس طرح کے واقعے سناتے ہیں نا، یقین کرے بندے کو بڑی ہنسی آتی ہے کہ یار یہ عوام کو اب بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون لوگ ان کے پیچھے لگ کے بیوقوف بن جاتے ہیں، اور ان کی باتیں سن کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ سائنس ان لوگوں کی نا، کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، اور یہ آزادی صحافت کے ایک چیمپئن بننے کا لائق ہوئے تھے۔ یار خان صاحب تھوڑے دور 3.5 سال میں کیا نہیں ہوا؟ حامد میر کو آف ایئر کیا گیا، ابصار عالم کو گولیاں ماری گئی، مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے، دن دہاڑے لے گئے، وہ آج تک ویڈیو نہیں آئی۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہوئے۔ جیو بند کر دیا گیا، کیوں بند کیا گیا؟ آزادی صحافت افسوس ہے خان جی، آپ کے بھی سیاسی نعرے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی بہت لمبی چوڑی تقریر تھی، کافی لمبی انہوں نے کی تھی، تو اس میں باتیں تو اور بھی بہت سارے تھے۔ نیوٹرل کو اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو خان صاحب اس وقت کافی فرسٹریشن کا شکار ہیں، بس ان کو یہی ہے کہ صبح الیکشن ہو جائے، لیکن الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ناظرین اب چلتے ہیں چوتھی خبر کی طرف، اور یہ بھی بڑی اہم خبر ہے اور بڑی اہم ایشو ہے اس وقت۔ اور اس وقت میرے خیال میں کہ میڈیا بھی، ہمارا میڈیا بھی اللہ ہی ایک، بس وہ ان کو ایک مل جائے کوئی
بریکنگ نیوز مل جائے، پھر اس کے پیچھے ہفتہ 10 دن جب تک وہ ایشو ختم نہ ہو جان نہیں چھوڑتے۔ آج کل میڈیا جب سے شہباز گل پکڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، سب میڈیا پہ بس شہباز گل گھوم رہا ہے، شہباز گل گھوم رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے خبر ہے میں نے لیکن مختصر سی ایک آپ کے ساتھ خبر شیئر کی ہے۔ جو پاکستان میں سب سے اہم ایشو ہے اس وقت، یہ ہمارے موجودہ حکومت پی ڈی ایم مہنگائی ختم کرنے آئی تھی۔ افسوس، افسوس در افسوس، یہ ان لوگوں نے بھی سسٹم کے ساتھ، عوام کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ نہ کوئی ان کے پاس پلان تھا، نہ کوئی ان کے پاس پروگرام تھا، نہ کوئی ان کے پاس ٹیم تھی۔ وہ مفتاح اسماعیل، جسے میں مفتاح کہتا ہوں، وہ اس نے ان نون لیگ کی سیاست کو ختم کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے خان صاحب کو خود ہیرو بنا کے کھڑا کر دیا، جس کا کہ خان صاحب کے سر پہ بھی نشہ سوار ہے، ان کے سر پہ بھی یہ عوام کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور یہ اس حقیقت ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو لیے، اگر آج 10 مہینے آج الیکشن کرواتے ہیں یا 4 مہینے ٹھہر کے الیکشن کرواتے ہیں تو یقین کریں نون لیگ کے لیے 5-10 سیٹوں سے زیادہ یہ پورے پاکستان میں، ایک جگہ کی بات نہیں کریں، پورے پاکستان میں یہ سیٹیں نہیں لے سکتے۔ ابھی حال ہی میں یہ پرسوں انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا ہے۔ دیکھیے یار، خدا کا خوف کھائیں۔ عوام تھی کہ اب عالمی مارکیٹ میں بھی پیٹرول سستا ہو گیا ہے، ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے۔ یار آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ بجلی کے ریٹ ہے، لوگ فیصلہ آباد میں پرسوں یقین کرے کہ ہر جگہ بجلی کے بل پھاڑے جا رہے تھے، جلائے جا رہے تھے۔ حق کو عوام یقین کرے نے بد دعائیں دے رہی ہے۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام خودکشیاں کر رہی ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے فیصلہ آباد میں ایک آدمی نے مہنگائی سے تنگ آ کر اپنی بچیوں کے گلے کاٹ دیے، خودکشی کر لی مہنگائی سے تنگ آ کے۔ یقین کریں عوام اس وقت اس حد تک تنگ آ چکی ہے کہ ہر دوسرا آدمی، اگر یہ خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے یار اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، فیس کرنا پڑتا، مجبور، ظاہر ہے مجبوراً اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین، میری آپ کے ساتھ ایک گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ ان سیاست دانوں کے جھانسے میں نہ آئیں، ان کے نعروں میں نہ آئیں۔ یہ سب کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان ہے تو صرف اور صرف اپنی کرسی کی جنگ کر رہا ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، زرداری صاحب ہیں، کوئی بھی سیاستدان ہے اپنے اپنے مفادات کی جنگ کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی شخص بھی ہو نا، اگر فیملی میں بھی ہے، بھائی بھی ہیں یا عزیز و قارب ہے، محلے دار ہیں، شہر دار ہیں، اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہو رہی ہے۔ سیاستدان یقین کرے صرف اور صرف اپنے اقتدار کی بھوک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو، خان صاحب کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر بنا دو۔ ہر آدمی اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ عوام کے لیے کسی کے پاس نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی عوام کا خیر خواہ ہے۔ ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اور مقاصد حاصل کرنے کے بعد اب عوام پہ چھری پر چھری پھیر رہے ہیں، عوام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو عوام اس وقت انتہائی ستائی ہوئی ہے۔ اگر یہ یقین کریں کہ یہ جو ابھی 25 ستمبر میں الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن، جس میں خان صاحب 9 کی 9 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، فیصلہ آباد کی ایک میں ان کے کاغذات جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، 12 اپیل کی ہے انہوں نے، لیکن مجھے یہ 100% شور ہے کہ خان صاحب 9 کی 9 سیٹیں جیت جائیں گے۔ یقین کریں ناظرین، یہ پیچھے زیادہ میں عرصہ بات نہیں کر رہا، میں ابھی 3-4 دن پہلے سرگودا ہو کے آیا ہوں۔ تو سرگودا کا چکر، یہاں سے سرگودا کو اتنا زیادہ دور نہیں ہے، 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو یقین کریں کہ میرا اس وقت سرگودا کا جو ایک چکر ہے نا، ایک چکر، اس کا صرف پیٹرول ہی 6000 کا خرچ ہوا ہے۔ جبکہ آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، یہ میں اپنی وہ کہہ لیں کہ بک چیک کر رہا تھا، اپنے ایکسپینڈیچر دیکھ رہا تھا، تو اپریل 2021 سے لے کر ستمبر تک یہ میرا 127 روپے پیٹرول تھا۔ جب خان صاحب کی آخری حکومت گئی ہے اس وقت 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا۔ اس حکومت نے آتے 30 روپے کے یکدم 90 روپے کے جمپ لیے، اور بجلی کے ریٹ انہوں نے یوں بڑھائے کہ جیسے
बिजली मुफ्त बांट रहे हैं, लोगों को बिल, यकीन करें कि ये बिल लोगों ने जलाए हैं, टकरे मार रहे थे। शहबाज शरीफ साहब, लोग टकरे मार रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं आपको, किधर जाए? तो यकीन करें ये तनख्वाहदार लोग, हम जैसे तनख्वाहदार लोगों की ज़िंदगी इस वक्त अजाब बन चुकी है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। हम लोग घरों के किराए दें या खाना खाएं, ग्रॉसरी लेने जाएं तो तब किसी चीज़ पे हाथ नहीं रखा जाता। जहाँ ग्रॉसरी पहले आती थी 4-5 हज़ार की या 7 हज़ार की, अब वही ग्रॉसरी 15-16 हज़ार पे चले गई है। यार, आप लोगों को डर ही नहीं है, आप लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग आपके पास एटीएम होते हैं, आप लोग अपनी जेबों से कभी पेट्रोल नहीं डलवाया। आप पे तो किचन लोग चलाते हैं, आप पे तो किचन एटीएम चलाते हैं। आपको क्या पता ग्रॉसरी के रेट क्या है? वो खान साहब का भी आज किचन उसके एटीएम चला रहे हैं, फंडिंग आ रही है, किचन चल रहे हैं। सिर्फ अगर उनको कोई फ्रस्ट्रेशन है या टेंशन है तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की है। अगर शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर टेंशन है तो मैं वज़ीर आज़म कैसे बनूंगा? हमारी हुकूमत किस तरह कायम रह सकती है? इन लोगों को ये टेंशन है, और गरीब आदमी को रोटी की टेंशन है। गरीब आदमी भूख से मर रहा है, और जिसका जवाब आपको कल देना पड़ेगा। आपको अल्लाह सुब्हान ताला के यहाँ क़यामत के रोज़ इन हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका ईमान पक्का है ना, अगर आपका ईमान, आपका यकीन पक्का है, तो आपको फिर खुदा का खौफ होना चाहिए। अगर आपके पास खुदा का खौफ नहीं है, आपकी अपनी उम्रें देख ले, आपके पास कितना टाइम रह गया है? क्या किया अब तक आपने अवाम का आके? महंगाई कम करने आए थे कि जी इमरान, अब क्या बढ़ के लगाते थे कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, हम जैसे ही आएंगे तो महंगाई अवाम को रिलीफ देंगे। और यार, आप तो इमरान खान से भी जालिम निकले हैं। अवाम को ये नहीं पता कि वो IMF से क्या मुआहदा PTI ने करके आई है। अवाम ये कह रही है कि ये महंगाई कम करने आए थे, बस, और कुछ नहीं। और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी महंगाई की वजह से खुदकशियाँ हो रही हैं, ये आप लोगों के सर पे है। शहबाज शरीफ साहब, ये आप लोगों के सर पे खुदकशियाँ हैं। इसका जवाब देंगे मुस्लिम। अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपको अल्लाह सुब्हान ताला के यहाँ जवाब दे होना पड़ेगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ कि लंबा होता जा रहा है, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, सड़े हुए हैं, दिल जल रहा है। यकीन करें, बस दिल जल रहा है, तंग आ चुके हैं हम लोग। तो नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और अब ये आप वीडियो अपना शेख दानिश की वीडियो देखिएगा कि जैसे कल वो अदालत से भागा है। कौन से माशरे में रह रहे हैं हम, कौन से सिस्टम में रह रहे हैं, कौन सी रियासत में रह रहे हैं? जूते चाटने वाली रियासत है ये, जूते चाटने वाली 22 करोड़ आवाम है हम लोग। पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। 52% खवातीन पाकिस्तान में इस वक्त, 52% खवातीन, उनकी जिंदगियां महफूज नहीं हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं। किस माशरे में हम रह रहे हैं? कौन है हमारे हुक्मरान? यार, हमें किस बात की अल्लाह सुब्हान ताला माफ़ कर देना। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हम गुनाहगार लोग हैं। 75 सालों से ये मुल्क सज़ा, अवाम यहाँ पे 75 सालों से सज़ा काट रही है। जो मुल्क 75 सालों में बिजली नहीं पैदा कर सका, उसने खाक तरक्की करनी है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गाड़ी